बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं असलान चांद नवाब। दुनिया भर में जहां मईशत को बेहतर बनाने के लिए आईटी और ई कॉमर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी आईटी सेक्टर और ई कॉमर्स के शोबे को फ़रोग देने के लिए क्या मसाइल हैं और क्या वसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मियाँ जाहिद हुसैन, जो कि साबिक आईटी मिनिस्टर हैं और चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, मुझे बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा तौर पे जहां दौर तब्दील हो रहा है और मईशत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में आईटी को और ई कॉमर्स को फ़रोग दिया जा रहा है, पाकिस्तान में किस हद तक इसे फ़रोग देने के लिए काविशें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्कोप है किसी भी नेशन का और डेवलपिंग नेशन का ख़ास तौर पे, तो वो सारा जो स्कोप है और यूथ के लिए जो स्कोप है वो आईटी सेक्टर में ही है। जो हमारा एक कन्वेंशनल सिस्टम है एक्सपोर्ट का, हम देखते हैं, और रोज़गार कमाने का, जो आम दुकानदारी का सिस्टम है, या आम कोई इंडस्ट्री लगा लें या किसी कॉटन की एक्सपोर्ट कर लें, टेक्सटाइल की कर लें, इस तरह की लेदर गारमेंट्स की कर लें, हमारे 5 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं। तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो तो वही है, लेकिन अब जो एक नई और इमर्जिंग मार्केट है वो ई कॉमर्स है, और उसके साथ साथ आईटी एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये ख़ास इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिसमें लोग अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूथ जो उसमें अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, जिसमें स्कोप भी है, जिसमें जॉब्स भी हैं और जिसमें इनकम भी है। तो ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको ओवरऑल आईटी सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इसी पे मुनहसर करता है। मौजूदा तौर पे इस वक्त आईटी सेक्टर के कौन कौन से पार्ट हैं जिन पे काम किया जा रहा है और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है अभी? देखिए, पाकिस्तान में एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि ये जो गूगल प्ले स्टोर है, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो $1-2 के होते हैं, और देखने में बड़े सस्ते से होते हैं और वो यूज़फुल भी होते हैं। तो वो कौन डेवलप करता है? वो आम तौर पे ये लड़के लड़कियां जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं वो डेवलप करके और वो उस पर गूगल प्ले पे डाल देते हैं। अब दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो शौकिया भी गूगल प्ले पे जाते हैं और ज़रूरतमंद भी जाते हैं। तो देखते हैं तो $1-8 की कोई चीज़ होती है, वो अपना कार्ड चार्ज करा के और परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इसकी जो ऐप डेवलपमेंट है वो अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं तो वो उसको सिखा के और उनको इस तरीके से अगर इसके ऊपर डालते रहें गूगल प्ले पे, तो उनकी अच्छी इनकम हो सकती है और घर बैठे वो $150 रोज़ के कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स जो हैं वो कोई भी नया आइडिया लेके और नई इनोवेशन लेके, मार्केटिंग की, बिजनेस का कोई भी आइडिया डेवलप करके अगर वो आते हैं ई कॉमर्स में, तो उनको बाहर से फंडिंग भी मिल जाती है, बशर्ते कि इनोवेटिव उनका आइडिया हो। तो ये एक बड़ा अच्छा सपोर्टिव चीज़ है, और इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में इसमें काम किया और पाकिस्तान में इसमें कमाया भी है। इस वक्त मौजूदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए आईटी सेक्टर के किन पार्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है? जी हाँ, मैंने बताया ना कि ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा खासा काम हो रहा है। अभी हमने ये जो कोविड के दिनों में देखा, तो कोविड में बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटें वगैरह बंद थी उन दिनों में। तो उसमें वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो ज़ाहिर है कि वो सारा आईटी के ऊपर ही वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है, तो इंटरनेट के ऊपर और आईटी के ही उसके ऊपर काम हो रहा होता है। और फिर ई स्टोर जो लोगों ने बनाए, उसमें अभी आप देख रहे हैं कि उसमें होम डिलीवरी सर्विसेज भी उसके ऊपर आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी उसके ऊपर चल रहा है। बहुत सारे जो लेडीज़ के गारमेंट्स हैं और डिज़ाइनिंग है, वो सारी भी उसके ऊपर चल रही है ई कॉमर्स के ऊपर। और फिर इसमें स्टोर्स भी हैं जिसमें आप गुल अहमद और बेशुमार ब्रांड्स को आप देखते हैं कि जो आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आगे। फिर दराज हमारे यहाँ एक चीज़ जो है, एक उसी को देख के लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अली बाबा है, दराज है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सारे ई स्टोर्स हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके से ई स्टोर डेवलप किए जाए, और कर रहे हैं लोग, अभी तो सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं, तो वो फिर ये कि फेसबुक के ऊपर आप अपनी चीज़ों की जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, और वो बड़ी फोकस्ड एडवर्टाइजिंग होती है।
ٹی وی وغیرہ کے اوپر جو ایڈورٹائزنگ آتی ہے تو وہ تو ہر آدمی دیکھ رہا ہے، چاہے اس کا اس پروڈکٹ میں، اس چیز میں، یا اس ٹائمنگ میں، یا اس علاقے میں اس کو اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن فیس بک جو ہے وہ بالکل ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ہے. اس میں اگر آپ اپنی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو وہ ایج گروپ کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، اور لوگوں کی ایجوکیشن کے حساب سے وہ اس طریقے سے اس کو فلٹر کر کے وہ انہی لوگوں کو دکھائی جاتی ہے جن کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، فیس بک کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. اور اس میں پھر جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے اس میں بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکیاں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں. یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں اپنی سروسز آپ سیل کر سکتے ہیں. اوکے سر، مجھے بتائیے گا، پاکستان کا معاشی ہب شہر کراچی کہلاتا ہے. یہاں پر 60 بڑے انڈسٹریل زون ہیں، اور پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا بھی یہی شہر ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو وسائل ہیں انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا، مسائل کا ایک کہا جا رہا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ بیٹر ہو سکتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا معیشت پہ کس حد تک اثر پڑے گا؟ یا دیکھیں، کراچی جو ہے وہ کوئی 11 ارب روپے روز کا ٹیکس پے کرتا ہے، اور 11 ارب روپیہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو یہ سال میں جا کے کوئی 3300-3400 ارب روپے بنتا ہے جو کراچی پے کرتا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ کوئی 7100 ارب روپے ہے. تو اس میں کوئی 60% کے قریب، یعنی 4000 ارب جو ہے وہ کراچی پے کرتا ہے، جس میں وہ اگر پر ڈے جو ہے وہ کوئی 11 ارب روپیہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو کراچی بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اب جہاں تک یہاں شہر کے مسائل کا تعلق ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مسائل کراچی میں بہت زیادہ ہے. ایک تو یہاں پہ آبادی کا انفلو جو دوسرے شہر ہیں ان سے بہت زیادہ ہے کراچی میں، جس کو بھی روزگار کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر کراچی میں آ جاتے ہیں اور یہاں کے آتے ہیں، اور کراچی بھی اتنا فراخ دل ہے کہ سب کو سمیٹ لیتا ہے. تو لیکن آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ پھر اس کی وجہ سے آبادی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور لوگ بھی زیادہ جب ہوتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا بھی ذرا ڈیفیکلٹ. آبادی کے حساب سے ڈیولپمنٹ جو کی جا رہی ہے وہ، اب اگر ہم یوں دیکھتے ہیں تو عام خیال یہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ کوئی 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا کنسنسس ہے اس میں جو آبادی ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ ہے. تو اگر آبادی ہی اگر انڈر مائن کی جائے اور صحیح اس کے ایسٹیمیٹس ہی نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہے یا لوگوں کو جو ایمینٹیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے تو وہ اسی لحاظ سے وہ بھی پھر انڈر مائن ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ آف سندھ کو، کہ وہ جو ہمارا کنسنسس ہے اور جو لوگوں کا اس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو ریزالو کریں اور دیکھیں ایکچوئل آبادی ہے کتنی. سر ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا آئی ٹی سے، کہ آئی ٹی کے جو وسائل اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جنہیں ابھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اگر وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکے تو پاکستان کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ہماری انٹرنیٹ سروس ہے، آلدو کہ ہمارے پاس میرا خیال ہے ابھی موبائل ٹیلی فون، یہ ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں شاید جو موبائل کنیکشن ہے وہ کوئی 18-20 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل کنیکشن ہے. لیکن جو انٹرنیٹ ریلائبلٹی ہے وہ شاید ابھی اتنی زیادہ گاؤں دیہات میں اتنی نہیں ہے. ایک تو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اور ریلائبلٹی اور اس کی کاسٹ، وہ اگر کم ہو تو پھر یہ ہے کہ ہر آدمی کی ریچ میں ہوگی، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے، کوئی بندہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے، کوئی چیز سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ سیل کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک جو میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں ایک وہ لیپ ٹاپ کی اسکیم چلائی تھی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اسکیم ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک لیپ ٹاپ اس کو ضرور پرووائڈ کریں. تو جب ہم پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی آپ ایک بچے کو ایک قلم پکڑائیں، اب آج کل قلم کی بجائے اگر آپ اس کو ایک لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو یقیناً وہ اس سے آئی ٹی لٹریٹ ہوگا، آئی ٹی کو سمجھے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کو پتہ لگے گا کہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی، تو وہ اس کے امکانات ہیں، تو ایک گلیکسی ہے جو امکانات کی ہے، تو وہ اس میں اپنا حصہ چلا. سال تقریباً ہم نے کوئی 4-5 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی ہیں.
اور اس میں کوئی ایک تخمینے کے مطابق 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور 600 کے قریب کمپنی ہیں جو آئی ٹی کا بزنس کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ فری لانسر بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، فری لانس کمپنیاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو ان سب کو اگر ہم اور زیادہ مواقع پرووائڈ کریں گے تو لوگ اس میں اپنی لائیولی ہوڈ اس میں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اور لوگوں کو ایک بڑا اچھا ہینڈسم معقول، ایک تو ہوتی ہے نا کلرکی کہ آپ دفتروں میں جا کے کلرکی کریں، اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور غربت کی سطح بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم اگر آئی ٹی کی اگر تعلیم لوگوں کو دے دیں، اور کوئی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، ایون میٹریکولیٹ بندہ بھی وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ اگر ہم لوگوں کو اس میں ہم تھوڑا سا ہنر دینا شروع کر دیں تو پھر ہر آدمی 10 20 25 50 ڈالر ڈیلی کمانے والا بندہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے ہمیں روزگار کے مسائل۔ سر موجودہ طور پہ ابھی کراچی کے اندر آئی ٹی ہب کوئی ایسا موجود نہیں ہے۔ A&I گروپ آف کمپنیز نے اس فلور کے ذریعے سے کنیکٹ 2.0 کے ذریعے سے ایک آئی ٹی ہب متعارف کرانا چاہا ہے، اور آئی ٹی کے اوپر سیمینار بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسا اسٹیپ؟ بڑی اچھی کوشش ہے، A&I گروپ کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، اچھی کمپنی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت ضرورت بھی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے شہر کی۔ دیکھیں کراچی میں، اور پھر یہ کہ ایک بات اور ہے کہ پاکستان میں یوتھ بلج کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ کافی غالباً کچھ 60% کے قریب جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یوتھ پہ منحصر یوتھ ہے، مطلب تو یوتھ پہ کمپرائز کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم یہ A&I گروپ والے جو ہیں یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور بھی گروپوں کو آنا چاہیے۔ میں اور بہت ساری آئی ٹی کمپنیوں کو جانتا ہوں جو کام کرتی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں، اس میں تقریباً 100 سوا 100 کمپنیاں تو ہمارے کراچی میں ہی ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ پھر اس کی جو ایسوسیشن ہے وہ بھی یہیں کراچی میں ہی ہے، جو اس کا ہیڈ آفس ہے، یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال کو 4-5 ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایکسپورٹ ہے کہ جس کو ہم ہر سال 1-1.5-2 ارب ڈالر بڑھا سکتے ہیں، اور بلکہ 1 لاکھ ہم اگر اس میں تھوڑا سا اور اس میں فورسفلی لوگوں کو سہولتیں دینا شروع کر دیں تو میں بھی کہ یہ 10 ارب 20 ارب 25 ارب ڈالر تک بھی اس کی ایکسپورٹ جا سکتی ہیں۔ اور ایک چیز اور کہ اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس میں جو کام کر رہے ہیں، فری لانسر جو کام کر رہے ہیں، وہ جو اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انہیں وہاں سے پیسے لینے کا ایک بڑا ایشو ہے۔ کہیں اگر آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اپنی کوئی سروس باہر بیچتے ہیں تو پیسے کہاں سے کیسے آئیں گے؟ تو اس کے لیے پے پیل کمپنی جو ہے اس کا ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں سروسز ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک نے اس کو انگیج کرنا ہے پے پیل والوں کو۔ تو وہ اگر کریں گے تو ایک میڈیم اویلیبل ہوگا کہ جس کے ذریعے پھر ہمارے اگر کوئی بچہ کوئی چیز باہر بیچتا ہے کسی کو تو وہ اس کے پیسے اس کو اس سے ریمٹ ہو سکیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر نے جس طرح سے دنیا بھر کی معیشت میں نئی تبدیلیاں دی ہیں، اسی طرح سے پاکستان میں بھی آئی ٹی سیکٹر اور ای کامرس کے ذریعے سے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت مختصر ہونے کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجیے گا، آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔